अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमरीका आज से आबने हुर्मुज़ में फंसे तिजारती जहाज़ों को निकालने के लिए अमली इक़दाम शुरू करेगा, जिसके लिए उन्होंने आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। सदर ट्रंप ने तिजारती जहाज़ों को आबने हुर्मुज़ से निकालने के इस मिशन को प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दिया है और कहा है कि नाकाबंदी का खात्मा दरअसल इंसानी हमदर्दी के तहत किया गया है। उन्होंने खबरदार भी किया है कि अगर इस मिशन में किसी किस्म की रुकावट डाली गई तो सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान पर इंतहाई सख्त और वाज़ेह लहजे में रद्द अमल देते हुए जवाबी धमकी लगाई है कि आबने हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की अमरीकी मुदाखलत को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा और भरपूर जवाब दिया जाएगा। नाजरीन, इस वक्त दुनिया के लिए सबसे अहम मसला आबने हुर्मुज़ से बिला रोक टोक आमदोरफ्त है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। अगर मुल्की सियासत की बात करें तो पीटीआई अपने बानी चेयरमैन के जेल में 1000 दिन मुकम्मल होने पर विक्टिम कार्ड खेल रही है। हैरानकुन तौर पर एक तरफ दुहाइयां दी जा रही हैं कि बानी पीटीआई को जेल में कैद 1000 दिन मुकम्मल हो गए हैं, तो दूसरी तरफ लीडरशिप इख्तदार के मजे लूट रही है। ये बात तयशुदा है कि निज़ाम ज़िंदगी चलता ही रहता है। कहीं केक काटे जा रहे हैं तो पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर के घर शादी की तकरीब में सियासी मुखालफिन, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के रहनुमाओं को भी इनवाइट किया जा रहा है। ये देखकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि पीटीआई के अरकान असेंबली और ओहदेदार अपने लीडर की उस सोच से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हैं कि अपने सियासी मुखालफिन से ताल्लुक़ ना रखा जाए और ना ऐसी बातें की जाएँ कि उनके बच्चों से कोई शादी नहीं करे। खुद पसंदी के मर्ज में मुब्तला खान साहब देख सकते तो देखते कि आज आप ही के लोगों के घर शादी है और वहाँ उन्हीं दो जमातों के लोगों को भी ख़ास तौर पर इनवाइट किया गया है। नाज़रीन, फ़िलहाल ये तो किसी को नहीं पता कि हुकूमती जमातों से ये मेल मिलाप किस डील के तहत हो रहा है, क्योंकि पीटीआई के अपने लोग बताते फिर रहे हैं कि आजकल मार्केट में कोई 3-4 किस्म की डील्स चल रही हैं। पहली डील फुल प्रोटोकॉल के साथ जेल जाने की है और वक्त आने पर हीरो टाइप एंट्री मुफ्त मिलेगी। दूसरी डील ये है कि सजाएं सुनाने पर घरों में दुबक कर बैठ जाएं और अपने जिंदा होने का सबूत तक ना दें। तीसरी डील में आप खुलकर खेलें, भड़के मारें, धमकियां लगाएं, मगर अमली तौर पर कुछ नहीं करना। अब पीटीआई का कौन सा रहनुमा किस कैटेगरी या डील में आता है, इसका अंदाजा तो पीटीआई के लोगों को खुद ही लगाना होगा। ये देखना होगा कि प्रोटोकॉल के साथ जेल कौन काट रहा है और कौन सजाएं सुनने के बाद अपने घरों में छुपा बैठा है और इन्हें कोई गिरफ्तार नहीं करता। ये पीटीआई के वर्कर्स को ही सोचना होगा कि वो कौन लोग हैं जो आज तक अपने लीडर की रिहाई और इंकलाब की सिर्फ बातें ही करते हैं और अमली तौर पर कुछ करने का वक्त आता है तो जिम्मेदारी दूसरों पर डालकर जज्बाती तकरीरों के पीछे छुप जाते हैं। नाजरीन, इस पार्टी में ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनका दावा था कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। फिर सबने देखा कि खान साहब आजकल अडियाला के अलावा कहीं नहीं है, मगर पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए है और पहले से कहीं बुलंद मुकाम पर है। आजकल वही मोहतरमा फरमाती फिर रही हैं कि अगर किसी ने खान के बाल को भी छुआ ना तो वो रियासत की ईंट से ईंट बजा देंगी। बंदा अब उनसे पूछे कि मैडम, बकौल आप लोगों के बानी पीटीआई एक आंख से अंधे हो चुके हैं और आप एक बाल को रो रही हैं। आज अपने इस प्रोग्राम में पीटीआई की इन्हीं खोखली धमकियों और दोहरी सियासत पर सीधी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और आज सीधी बात जोन में मेरा साथ दे रही हैं वेरी ऑनरेबल समर बिलौर साहिबा, जो कि नून लीग को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समर ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल फिरदौस शमीम नकवी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट रज़ा हारून साहब हमारे पैनल का हिस्सा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा साहब। इट्स ऑलवेज अ डिलाइट टू हैव ऑल दोज पीपल इन द शो। रज़ा साहब, आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। भाई, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट फ्रीडम और इस प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत क्या होने जा रहा है कि वो नाकाबंदी ख़त्म करने वाले हैं आबने हुर्मुज़ की। अच्छा, अब सुनने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन आपको वाकई लग रहा है कि ये जो नाकाबंदी जिसको वो क्लेम कर रहे हैं कि हम इंसानी बुनियादों पे यानी कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर इस नाकाबंदी को ख़त्म कर रहे हैं, ये फ़ायदेमंद होगी, इससे मसला ठीक हो जाएगा, या आपको लगता है कि इससे मसला और मज़ीद ख़राब हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया साहबा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये दोनों ममालिक जो हैं
امریکہ اور ایران، اور خاص طور پہ امریکہ، کیونکہ ظاہر ہے سپر پاور ہے، اس کے پاس وسائل ہیں، اس نے ایک جنگ کا آغاز بھی کیا تھا اپنی پروکسی اسرائیل کے ذریعے۔ جو اس میں سب سے خوشائند بات تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان وہ واحد ملک رہا ہے دنیا میں جس کی کوششوں سے اس جنگ کو سیز فائر میں تبدیل کیا گیا، اور وہ سیز فائر آج بھی قائم ہے۔ اب جب سے اپنا ہرمز والا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، امریکہ نے بھی ظاہر ہے کہ اپنا ایک بلاکیڈ کھڑا کر دیا تھا۔ آج بھی جو وہ بات کر رہے ہیں صدر ٹرمپ صاحب، وہ یہی کر رہے ہیں کہ وہ پھر وہاں سے پیسج کو کھولیں گے، جبکہ ایران جو ہے وہ اس پیسج کو کھولنا نہیں چاہتا۔ تو دونوں میں اب یہ ٹسل ہو گئی ہے کہ اگر وہ ہٹتے ہیں اور پیسج کھولتے ہیں، پھر وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں ہر گزرتے شپ کو، تو پھر ظاہر ہے ایران یہ نہیں چاہتا، تو پھر یہ ٹسل پیدا ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بیک ڈور میں ڈپلومیسی ہو رہی ہے، پاکستان جس طرح کوششیں کر رہا ہے، اور ہم نے آج بھی دیکھا کہ جو ان کا جہاز قبضے میں لیا تھا اس کے تمام عملے کو جو ہے وہ امریکہ نے ریلیز کیا، اور پاکستان کو ریلیز کیا، اور برستہ پاکستان واپس ایران پہنچیں گے وہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بیسیکلی جنگ میں تو بے شک امریکہ اور ایران ہو، یا اسرائیل ہو، یا دیگر گلف سٹیٹس اس سے متاثر ہوں، لیکن پوری دنیا یہ جو آئل کا بلاکیڈ ہوا ہے آبنائے ہرمز کا، اس سے پوری دنیا پہ ایک بہت بڑا اثر آیا ہے، اور پوری دنیا کے ہر گھر کو اس نے متاثر کیا ہے فیول کاسٹ نے، جس کی وجہ سے انفلیشن بڑھ گئی ہے۔ صرف بالکل پاکستان میں اگر آپ انفلیشن دیکھیں گی تو 7.کچھ سے آج وہ تقریباً 11 پہ پہنچ گئی ہے، فروری سے مئی کے آغاز میں۔ تو ہر گھر متاثر ہے۔ وہ مناسب طریقہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ایران کو بیان دے اور پھر امریکہ اس کا جواب دے، پھر امریکہ کو بیان دے اور ایران جو ہے اپنی کوئی ایسی تھریٹ والی یا ایسی کوئی بیان دے، فیس ٹو فیس بیٹھ جائیں یار۔ فیس ٹو فیس پاکستان نے بٹھایا تھا نا، تو فیس ٹو فیس کا ایک اگلا دور ہونا اس کانفلکٹ کے لیے، اس وار کے لیے، اور ایک دنیا میں مستقل امن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ تمام جو شعلہ بیانی ہیں، یا جو جتنی بھی ٹیکٹکس ہیں، ان کو ٹیبل پر لے کر آئیں، نیگوسیشن کریں۔ نیگوسیشن سے ہر بات کا حل نکل آتا ہے، اور مجھے امید نظر آ رہی ہے دیوین بیانات کے باوجود۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس تسلسل کے ساتھ اور جس سنجیدگی کے ساتھ سامنے رہ کر اور پیچھے رہ کر دونوں طرف سے جو ہے اس وقت پاکستان جو رول ادا کر رہا ہے، مجھے اس میں کامیابی نظر آتی ہے۔ میں اس میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے ہفتے کے اندر، انشاءاللہ ہفتے 10 دن میں، یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے، ایسی کوئی خبر تو نہیں ہوتی ظاہر ہے ہمارے پاس، لیکن جو بیانات میں اب آہستہ آہستہ جو ہے، جو اب نرمی ہی سمجھیں اس کو آپ، اب نرمی کی طرف ہی جا رہا ہے کہ اگلی فیس ٹو فیس ملاقات اس کے لیے اشد ضروری ہے۔ ڈائلاگ اور نیگوزیشن ہی پیس کی طرف راستہ ہے۔ کسی طرح کی بھی جنگ یا افراتفری یا ایک دوسرے کو اس طرح کے بیانات دینے سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ ایبسولوٹلی نقوی صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ اسی بات کو آگے لے کر کے چلیں، جس طرح سے رضا ہارون صاحب نے 2-3 چیزیں سامنے رکھی۔ مشکل بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ آپ نے ہرمز کے اندر جو بلا روک ٹوک جو اس کی ایکٹیویٹی، آپ مجھے سن سکتے ہیں نقوی صاحب؟ کین یو ہیئر می؟ جی میں آپ کو سن سکتا ہوں، بالکل اوکے، تو اجازت ہو آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے ہرمز کا جو معاملہ ہے وہ طے ہونے جا رہا ہے عنقریب، جس طرح سے رضا بھائی پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 10-15 دنوں میں کوئی خوشخبری آنے والی ہے؟ میں رضا کی 90% باتوں سے ایگری کرتا ہوں، صرف 1-2 بات پہ اختلاف ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انہی نے آبنائے ہرمز کا جو اس وقت المیہ پیش کیا ہے وہ ویسے نہیں تھا۔ جب جنگ بندی ہوئی تھی تو ایران نے آبنائے ہرمز کھول دی تھی سب کے لیے، اس کے اوپر امریکہ نے جو ہے ناکہ بندی کی اور کہا ہم ایران کے جہاز نہیں آنے دیں گے، تو اس کے اوپر ایران نے کہا کہ ہم کسی کے بھی جہاز نہیں آنے دیں گے۔ یہ حقیقت ہے۔ اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ ٹرمپ صاحب نے جو کچھ بھی کرتے آئے ہیں، پاکستان کی ڈپلومیسی کو میں بھی سراہتا ہوں، بڑا زبردست کردار رہا، خاص طور پہ the tight rope they walked between سعودی عربیہ and ایران۔ اس سے کہ ہم بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں آگے تھے، ایک طرف ڈیفنس پیکٹ تھا اور ایک طرف ہمارا ہمسایہ اسلامی ملک تھا، اور ہمارے ملک کے اندر لوگوں کا سینٹیمنٹ جو ہے وہ روایتاً تاریخی طور پر اینٹی اسرائیل رہا، اور کیونکہ ٹرمپ اسرائیل کے ساتھ اور نیتن یاہو کے ساتھ انہی نے اپنے آپ کو باندھ لیا، تو اس لیے وہ اینٹی ٹرمپ اور اینٹی یو ایس اے بھی ہو گیا۔
اس سچویشن کے اندر جو کچھ پاکستان کی گورنمنٹ نے اور نیگوشیٹر نے اچیو کیا ہے وہ بہت قابل تحسین ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. however جو چیزیں اپنی جگہ ہیں کہ کب یہ مسئلہ حل ہوگا، اس کے اکنامک اثرات کیا ہیں، یہ بالکل صحیح ہے. ٹرمپ صاحب کا دورہ چین میں ہوگا، 15 تاریخ کو ہے. چین جو ہے وہ گارنٹور بنے گا ایران کے نیوکلیئر ایسٹس کا، یا ان کے پاس وہ ٹرانسفر کر دیے جائیں گے، یا پاکستان ہوں گے یا چائنا کے پاس ہوں گے. جو یورپین ممالک ہیں، جو امریکن لابی ہے، وہ پاکستان کے پاس کبھی بھی نہیں آنے دے گی وہ یورینیم کو. اس کا نہ وہ رشیا جانے دے گی. تو اس کے پاس ایک فیس سیونگ ڈیوائس کے طور پہ جس کے اوپر ٹرمپ صاحب اپنے آپ کو وکٹر ڈکلیئر کر دیں گے، وہ ہمارے پریزیڈنٹ جی پنگ صاحب جو ہے وہ یہ سلوشن پیش کریں گے، وہ اسے قبول کریں گے اور کہیں گے یہ ون ون سچویشن ہے سب کے لیے. ابھی تک فیصلہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ایران کا جو ہے اور ایران کے عوام کے سامنے ان کی حکومت سرخ رو ہو چکی ہے، اور وہ اور شہادتیں دینے کو بھی تیار ہے، اپنی سرزمین کو دفاع کرنے کو بھی تیار ہے. امریکہ کے اندر مسائل بڑھ گئے. امریکہ میں ٹرمپ صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے لیٹسٹ سروے کے لحاظ سے اب 34% پہ آ گئی ہے، which is the lowest ever for a president in his 2.5 years. He has got an election coming in November جس کے اندر ان کی دونوں ہاؤسز کی میجورٹی is being threatened. اور جو کچھ انہی نے الفاظ اپنی ٹویٹس میں استعمال کیے ہیں، جو زبان استعمال کی ہے، that has not gone down well with anyone. ان کا جو نیٹو کا الائنس ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے اس جنگ کے امریکن پالیسی کا. تو ہول میپ جو دنیا کا ورلڈ پالیٹکس کا ہے دیٹ از بینگ ری ڈران. ایون مڈل ایسٹ کے نیشنز جو ہیں ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ having American bases on their soil is not an asset, it's a liability. اور یہ بائی itself بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. خود مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے بٹوین یو اے ای اینڈ سعودی عربیہ. اس کو بھی پاکستانی کو شاید جا کے مینڈ کرنا ہو، اس سے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. گلف اسٹیٹ کے اندر اگر ہم کوئی کردار ادا کر سکیں گے تو وہ بھی کرنا ہے. اور صرف مسئلہ آبنائے ہرمز کا نہیں ہے، منداب کا بھی اتنا ہی ہے، یمن کے ساتھ کا مسئلہ بھی وہی ہے، لبنان کے اندر بھی امن کا مسئلہ ہے، اور یہ چیزیں ایران نے لنک کی بھی ہیں. ایشوز آر کمپلیکس، بٹ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے اور سیز فائر ایکسٹینڈ ہو رہی ہے. ہوپ فلی ایک دن صبح کو اٹھ کے ٹرمپ صاحب بٹن نہ دبا دیں. اس کے لیے میں تو پوری قوم سے کہتا ہوں دعا کرتے رہیں، اس سے کہ وہ پہلے بھی کر چکے ہیں. جون میں جنگ کی تھی، بند کی تھی، اس کے بعد آج ایران یہی تو کہتا ہے کہ ہمیں پرماننٹ حل چاہیے، ہم وعدوں پہ بات نہیں کر سکتے. میں تو کہتی ہوں نقوی صاحب یہ آئے مل کر کے اجتماعی دعا کرتے ہیں کہ ایک دن ہم صبح اٹھیں، آپ بٹن دبانے کی بات کریں، ہم صبح اٹھیں اور ہمیں یہ بریکنگ نیوز ملے کہ بھئی جنگ مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ نارملائز ہو گئی ہے. اللہ کرے ایسا ہی ہو. سمر بلور صاحبہ، رواں ہفتے دونوں ممالک مذاکرات کی میز پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ آر یو ایکسپیکٹنگ اے گڈ نیوز کمنگ اینی ٹائم سون؟ دیکھیں بینش، the fact that the ceasefire is holding، سب سے پہلے یہی in itself ایک بہت بڑی گڈ نیوز ہے. اور اس سیز فائر کے پیچھے پاکستان کی سول ملٹری جو گورنمنٹ ہے، دونوں کے اراکین کی ایک انتھک محنتیں ہیں جو دن رات ابھی بھی بیہائنڈ دا سینز لگے ہوئے ہیں. لوگوں کو یا دنیا کو یہ لگتا تھا کہ اسلام آباد ٹاکس جب ہو رہی تھی اس وقت پاکستان کا ایک بہت کلیدہ کردار تھا، لیکن پاکستان از مانیٹرنگ دا سچویشن ویری ویری کلوزلی. نہ صرف یہ، لیکن گلف کنٹریز کے بیچ میں جو ایک اعتماد کا فقدان پیدا ہو گیا ہے ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ میں، یو اے ای اور سعودی عربیہ کے بیچ میں، ان ساری چیزوں پہ بھی پاکستان ڈپلومیٹکلی ان کو بڑی باریک بینی کے ساتھ ہینڈل کرے. پاکستان
बाकी दुनिया की तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से फ्यूल रिलेटेड, ऑयल प्राइस रिलेटेड, गैस प्राइस रिलेटेड एक इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा है, लेकिन हम अकेले मुल्क तो नहीं है जो कि ये सामना कर रहे हैं। हमारी हुकूमत डोमेस्टिकली भी अपने चैलेंजेस को टैकल कर रही है, स्पेशली गैस की, पेट्रोल की, डीजल की जो रेट्स को मॉनिटर किया जा रहा है, इसकी फराहमी को बहुत माइन्यूटली मॉनिटर किया जा रहा है। विद दैट डिप्लोमेटिकली भी सारी एफर्ट्स ऑन है। और अच्छी बात ये है कि आई थिंक खलूस नियत के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की जो हमारे जो लीडरशिप है वो लगे हुए हैं, तो अगर आप नोट करें हर तरफ से पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा है। मैंने चंद दिन पहले ट्वीट भी की थी, मेरे वालिदैन कोलंबो गए थे श्रीलंका, वहां पे उन्होंने मुझे तस्वीरें भेजी हैं, बोर्ड्स लगी हुई थी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की श्रीलंकन पॉलिटिशियंस की तरफ से, अवाम की तरफ से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे थे, जो रोल पाकिस्तान ने प्ले किया है। और अगर आप नोट करेंगे तो व्हाइट हाउस में जब भी आजकल कोई प्रेस टॉक होती है, तो जो इंडियन लॉबी है या इजरायली लॉबी है, तो वो बहुत इस तरह के चुभते हुए सवाल पूछते हैं कि कुछ निकालने की कोशिश करते हैं उस दूसरी साइड से पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन हमेशा तसलसल के साथ पाकिस्तान की वहां पे तारीफ की जाती है। हमारे जो इरानियन भाई हैं वो भी दूसरी दफा भी आए तो मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान ही आए, उन्होंने भी अपना कंफर्ट लेवल शो किया है। बाकी इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, ये आलमी एक जंग का मनाजिर है, हमारा डोमेस्टिक इशू नहीं है। डोमेस्टिक इशू हमारा अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लगा हुआ है, डोमेस्टिक इशू के साथ भी हम जूझ रहे हैं, और वहां पे भी हमने बड़ी सख्ती से जो मसले हैं, और इन सब के बीच में इजराइल और अमेरिका, ईरान, इनके ऊपर तो सबकी नजर है। लेकिन ये ना भूले बीमिश, लोग ये ना भूलें कि जब से हमने अफगानिस्तान के साथ गज़बुल हक की वो स्टार्ट किया हुआ है, तो इंटरनल टेररिज्म हमारे मुल्क में कितनी कम हुई है, कम हो गई है। जो दहशतगर्दी के अटैक्स थे, जो सुसाइड अटैक्स थे, उंनमें कितनी कमी आई। एक तो और चीज भी तब्दील हुई है, और एक और चीज में भी इम्प्रूवमेंट है। ये समर अलाउ मी, मैं ज़रा अभी इंटरनल पॉलिटिक्स की ज़रा बात कर लूँ। रज़ा भाई, मैं आपसे दोबारा से आगाज़ करना चाहूँगी। समर, मैं आपकी भी अटेंशन चाहूँगी इसके अंदर, क्योंकि बड़ा एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है। वैसे तो खान साहब को अडियाला में जेल में गए हुए 1000 डेज हो गए हैं, 1000 दिन, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका डेफिनेटली अपना कथारसिस भी करती है, जैसे हम कहते हैं कि रोना भी रो रही है कि 1000 दिन हो गए हैं खान साहब जेल के अंदर है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत और अपोजिशन आपस में घुल मिल रही है। मतलब हमने बहुत अरसे के बाद ये देखा है, वो रवायत जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN और काफ लीग में एक टाइम पे हुआ करती थी कि जितने चाहे मर्जी वो आपस में उनके इख्तलाफात होते थे, लेकिन एक दूसरे की निजी महफिलों में जाते थे, इकट्ठे उठते बैठते थे। अपोजिशन लीडर का डेफिनेटली एक फंक्शन था, और उसके अंदर हमने देखा, और अपोजिशन लीडर पंजाब के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उसमें हमने देखा कि पीपल्स पार्टी, नून लीग के लोग भी उसमें शामिल थे। तो मैं तो रज़ा भाई से ये कहूँगी कि सियासत को नॉर्मलाइज करने पर या होने पर आप किसको मुबारकबाद देंगे? दिस चेंज आई एम सीइंग आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एंड दिस वाज सच अ ब्रीथर। बड़ा इसमें मैं समझता हूँ 2-2.5 साल की मेहनत है कि ये हम इस मकाम पर आकर खड़े हुए हैं कि आज जो घरों के अंदर ये चीज आ गई थी, और बहुत ज्यादा आ गई थी, कि घरों में ये डिबेट्स होने लगी थी और लड़ाई झगड़े फैमिलीज के अंदर हो गए थे। तो ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है कि लीडरान जो हैं वो अपना एक सियासी मौकिफ रखें और भरपूर मौकिफ रखें, और उसकी जो है वो तरवीज भी करें और उसके लिए लड़े भी, उसके लिए जो है अपनी जिद्दोजहद जारी रखें। लेकिन उस सियासी नौयत के इख्तिलाफ को या इक़्तिदार के हुसूल के इख्तिलाफ को या किसी इदारे या किसी सियासी पार्टी से अपनी दुश्मनी को जो है वो जाती दुश्मनी पर ना ले जाएं। सियासी दुश्मनी तक तो ठीक है, फिर उसमें जो जुबान का इस्तेमाल हुआ है, जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ है, जिस तरीके से हमने ये भी नहीं ख्याल किया कि हम ऐसे ऐसे मौकों पर, जब पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे अगर आप याद रखें, हम सबको मुबारकबाद देनी चाहिए, 1 साल हो गया है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को, मार्का की कामयाबी को। आप याद करें, जब तक वो हमें कामयाबी नहीं मिली थी, उससे 2 रोज पहले तक सोशल मीडिया पे क्या हंगामे हो रहे थे, कैसी कैसी जुबान इस्तेमाल हो रही थी। और हमारे उन दोस्तों ने जो आज, मैं समझता हूँ अगर उनको ये मैसेज किया है और अगर लीडरान ये मैसेज दे रहे हैं
کہ جی آپس میں گل ملنا چاہیے، آپس میں بات چیت جاری رکھنی چاہیے، اور اختلافات کو جو ہے وہ گھروں پہ نہیں لے کر جانا، اختلاف کو محلوں کی سڑکوں پر لے کے نہیں جانا، بلکہ اختلافات کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو فورم موجود ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی کے ہوں، صوبائی کے ہوں، سیاسی فورم ہوں، وہاں پہ لے جانا ہے. تو یہ اخلاقی طور پہ بہت اچھی بات ہے، سیاسی طور پہ بہت اچھی بات ہے. زبان کا استعمال، ملنا جلنا، آپس میں جو ہے وہ ایک رواداری کا رکھنا، اور ایک دوسرے کے خوشی اور غم میں شریک ہونا، یہ بہت عرصے سے ہماری سیاست میں مسنگ ایلیمنٹ ہو گیا تھا. اگر اس کو ریوائیو کرنے میں سمجھتا ہوں اگر تمام سیاسی جماعتوں کو انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ہمارے تحریک انصاف کے دوستوں کا یہ اگر یہ اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں، تو یہ نہ صرف ملک کے لیے اچھا ہے، ملک کے سیاسی استحکام کے لیے اچھا ہے، بلکہ پاکستان کے سیاسی کلچر کے لیے بہت اچھی بلکہ چیز ان ہے. فیکٹ میں تو پاکستان تحریک انصاف کا جو پنجاب چیپٹر ہے، میں تو کہوں گی اس کا سب سے بڑا میجر رول تھا، کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کے گھر کی شادی تھی پی ٹی آئی کے، اور انہوں نے انوائٹ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لوگوں کو. اور ماضی کے اندر ابھی ریسنٹلی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، سوال چھوڑے جا رہی ہوں نقوی صاحب، اس کا کیجیے گا بریک کے بعد. ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ عثمان بزدار صاحب تھے، وہ کسی جنازے پہ شریک تھے، اور وہاں پر یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ملاقات ہو گئی، گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کو جتنا ٹرول کیا گیا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی طرف سے، اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی پرویز الہی صاحب، ان کو بھی اسی قسم کی ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اب دیکھا ہے کہ مل جل رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اچھی بات ہے اگر ہو رہا ہے، اور یہ اتنا چینج کس وجہ سے آیا ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد. ول بی بیک. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سمر بلور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، رضا ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نقوی صاحب کچھ باتیں کہہ کر کے گئی تھی بریک پر جانے سے پہلے، اور چاہتی ہوں کہ آپ اس کے اوپر اپنا ضرور پوائنٹ آف ویو دیجیے. آئی ہوپ کہ آپ کو سینیریو بالکل سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جس طریقے سے یہ ایک روایت دوبارہ نکلی ہے، جو کہ پنجاب کے ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، معین قریشی صاحب، ان کے صاحبزادے کا لاہور میں ولیمہ تھا، انہوں نے انوائٹ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے پارلیمنٹیرینز کو بھی، اور ڈیفینیٹلی وہ وہاں پر موجود تھے. ایٹ دا سیم ٹائم جب یہ ہو رہا تھا تو خان صاحب کے جیل میں 1000 دن پورے ہو چکے ہیں. روایت تو اچھی ہے، کیونکہ ورنہ ماضی میں یہ سننا پڑتا تھا کہ بھائی ان کے بچوں سے، اپوزیشن والوں کے جو بچوں سے، ان کے سے تو کوئی شادی نہیں کرے گا. تو کیا اب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے نقوی صاحب، کہیں نہ کہیں آپس میں سارے سیاستدانوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ سیاست کو سیاست ہی رکھنا ہے اور اس کو پرسنلی یا ٹو دا ہارٹ نہیں لے کے جانا؟ دیکھیے، پہلی چیز تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ شستگی جو ہے زبان کی، لہجے کی اور بیانات کی، وہ ہمیشہ رہنی چاہیے، چاہے سیاست کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو جائے. میں بڑی سی بڑی گالی بغیر گالی دیے ہوئے دے سکتا ہوں. اللہ میاں نے یہ سخت صلاحیت دی ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں گالی دے کے ہی بات کروں. میں یہی بات کہہ سکتا ہوں یہ ناحق ہے، ناجائز ہے، اس کی کوئی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. یہ ایک ایسا ستم ہے جو ہر صورت میں انسانیت کو کنڈیم کرنا چاہیے. بات کہہ دی میں نے. اب میرے پاس ریمن ڈیوس کے بیٹے کی صاحبزادے کی شادی کا کارڈ آیا ہے. ریمن ڈیوس کو میں 2 انوسنٹ لوگوں کا قاتل سمجھتا ہوں، جس کو امریکہ نے سزا دینی تھی. یہاں دیت کا استعمال کر کے چھڑوا کے انہیں بھیج تو گیا. اب اگر میں جا کے وہ شادی اٹینڈ کر لوں تو پاکستانی مجھے کیا کہیں گے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. دوسرا، میں مسلمان ہوں، تھوڑی بہت، زیادہ نہیں، تھوڑی بہت مذہب کی نالج ضرور رکھتا ہوں. میرے مذہب کے اندر ٹرن دی ادر چیک نہیں ہے. میرا مذہب کہتا ہے an eye for an eye, a tooth for a tooth. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی کہتا ہے، اگر تم درگزر کر دو تو یہ بہتر ہے، یہ تمہیں ثواب ملے گا، لیکن اگر تم بدلہ لو تو یہ تمہارا حق ہے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں خان صاحب کے 1000 دن. مجھے میرے پارٹی کے 53 لوگ، سوری 1000 دن سے پہلے یہ ضرور بتا دیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے کہا کہ ریمن ڈیوس کے گھر کے اندر جو فنکشن ہے اس کے اندر آپ کا انوائٹ آیا، تو پتہ نہیں لوگوں کو کیسے لگے گا. یہ ان سب لوگوں کو مل کر دیکھ کر کے شادی کے ایونٹ کے اوپر پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی کو اکٹھا دیکھ کر کے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو کیسا لگا ہوگا، یہ ضرور بتائیے گا. پھر آپ 1000 دن کی بھی بات کیجیے گا. میں ساری چیزیں بیان کر دوں گا، آپ کو بتا دوں گا. یہاں ایک صاحب موجود ہیں جو کراچی کی سیاست میں ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے تھے، اب پیپلز پارٹی سے ہیں.
یہ گواہ ہیں کہ ہم ہر دور میں ایک دوسرے سے بات کرتے رہے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ یہ آج کی بات ہے. بات یہ دوسری طرف ہے کون. یہی کام ایم کیو ایم کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن سے میں بات بھی نہیں کرنا پسند کروں. گھر بلانے کی بات تو چھوڑیے، نام نہیں لینا چاہتا اس سے کہ وہ موضوع نہیں ہے اس وقت. ڈیپینڈ کرتا ہے کردار کون ہے، کس کو بلایا، کیسے بلایا، اور ان کے ساتھ کیا سی بات چیت ہے، کیا رش. آپ سمجھتے ہیں کہ ہر پارٹی میں برے لوگ ہیں؟ نہیں، ہر پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. جہاں تک اوور آل پارٹی کی اپروچ کا تعلق ہے، دیکھیے ہم نے ایک چیز کا فیصلہ کیا تھا کہ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ کرپٹ ہیں، آپ نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، پاکستان کو لوٹا، کسی شخصیت کا نام نہیں لے رہا، تو ایسے آدمی سے اسمبلی کے فلور پہ تو میں اس کو خوب سناؤں، اور جیسے ہی اسمبلی ختم ہو اس کے بعد میں بغل گیر ہو کے اس سے گپ شپ لگاؤں، تو میں منافقت کر رہا ہوں یا میں جمہوریت کو مضبوط کر رہا ہوں؟ میرے لحاظ سے میرا دین کہتا ہے منافقت بری چیز ہے. اللہ میاں نے کہا ہے کہ میں منافق کو معاف نہیں کروں گا، وہ زیادہ برے ہیں کافرین سے بھی. تو اس لیے ایک پیمانہ لے کے نہ جج کریں. پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ ابھی بھی ہے کہ جن لوگوں نے ہم سے ظلم کیا ہے، we will not forgive them or forget them. Okay. And we have those lists. اور جب بھی ہمیں موقع ملے گا we will not take personal revenge, but we will go and bring them in front of the law. اور میں سمجھتا ہوں معاشرے میں سب سے ملتے رہنا چاہیے. ہر کوئی برا نہیں ہوتا، اسی طرح ہر کوئی اچھا بھی نہیں ہوتا. کچھ لوگوں نے حدیں پار کر گئے. اگر معین قریشی صاحب نے ایسے لوگوں کو بلایا ہے تو he'll be trolled. He will be accountable to our political committee for inviting such people. اگر انہیں اچھے دیکھیں ملک احمد یار صاحب جو ہیں اسپیکر ہیں، مجھے کوئی بالکل اعتراض نہیں ہے، بہت اچھے شاندار انسان ہیں، ہمیشہ سستہ زبان استعمال کی ہے. I don't have a problem. ایاز صادق صاحب ہیں، تمیز سے بات ہوتی ہے. خواجہ صاحب ہیں، not Mr. آصف the other، وہ ہیں. خواجہ آصف کے بارے میں کوئی کہے گا تو مجھے اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. سما ایک لسٹ ہے پی ٹی آئی کے پاس، چلیں وہ انہوں نے تو جو کرنا ہے سو کرنا ہے، جب ان کا ٹائم آئے گا کہ کس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے، کس کو ایکسپوز کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے تو یہ جو ایک روایت جس کا کم بیک ہوا ہے، اور جس طرح میں رضا بھائی کو بھی کہہ رہی تھی کہ یہ کافی عرصے کے بعد، مطلب آفٹر ایجز یہ دیکھا ہے کہ سب لوگ اکٹھے ایک ایونٹ پر تھے. آبویسلی ایک پرسنل ایونٹ تھا معین قریشی صاحب کے گھر کا، لیکن ادھر دیکھ کر کے یہ اچھا لگا. تو کیا ہمارے ٹاک شوز ایسے نہیں ہو سکتے سما ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم؟ دیکھیں یہ ویژولز ایکچولی ایسے تھے کہ مطلب مجھے ذاتی طور پہ خود بھی بہت پسند آئے ہیں. سیاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ذاتی دشمنی پہ اتر آئیں یا ہم تہذیب کا دائرہ بالکل چھوڑ کے بینش بالکل ایک دوسرے کی پگڑیاں ہم اچھال دیں. میں تو ایک خاتون ہوں، میرے لیے تو یہ بات اور بھی زیادہ ایک لحاظ سے مشکل ہے. میں نے کبھی اس کو مشکل جتایا نہیں، لیکن ہوتا تو مشکل ہے نا جب آپ کو ٹرول کیا جاتا ہے، آپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، آپ کی بچوں کو، آپ کے خاندانوں کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے. اور پی ٹی آئی کے پاس ضرور ایک لسٹ ہوگی، لیکن ایک بہت لمبی لسٹ ہم جیسے بہت سارے لوگ اپنے دلوں میں بھی لے کے چل رہے ہیں. دیکھیں میرے ہسبینڈ کی جب شہادت ہوئی 10 جولائی 2018 تھا، الیکشن سے 15 دن پہلے ایک واقعہ ہوا جس میں 25 لوگ شہید ہوئے. اٹ واز اے ٹیریبل ٹریجڈی ہمارے گھر کے لیے بھی اور عوامی نیشنل پارٹی کے لیے، اس وقت میری جو پارٹی تھی، اور پشاور کے لوگوں کے لیے بھی. 25 بے گناہ لوگ ایک پولیٹیکل کارنر میٹنگ میں گئے. اس کو آپ میں تو اس کو جلسے کا بھی نام نہیں دے سکتی، کارنر میٹنگ میں گئے اور کارنر میٹنگ سے 25 لاشیں اٹھی، ایک گھر کے 7 افراد شہید ہوئے. تو تیسرے دن جس دن ان 25 لوگوں کا کل تھا پشاور میں، تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ایک بڑا جلسہ رکھا جس میں خان صاحب آئے. اور آپ کو پتا ہے آج کل جلسے جیسے ہوتے ہیں ان میں، اور بشمول بالخصوص پی ٹی آئی کے جلسوں میں، یہ میں تنزیہ طور پہ نہیں کہہ رہی، فیکچوئل ایک بات کر رہی ہوں، اس میں میوزک بھی ہوتا ہے، اس میں لائٹس بھی ہوتی ہیں، اس میں گانے بھی استعمال ہوتے ہیں. تو
ہم سب کو یہ بہت شوکنگ بات لگی کہ مطلب اتنے بڑے غم میں بھی یہ ایک دن انتظار نہیں کر سکتے تھے، یہ 2 دن انتظار نہیں کر سکتے تھے، یا ہمارا غم یا یہ آنسو یا یہ لوگ یا یہ چیخیں ان کو کچھ لگی نہیں. تو جہاں پہ خوشی پہ شریک ہونا چاہیے بینش، وہاں پہ ایک دوسرے کے غم میں بھی شریک ہونا چاہیے. اگر کسی پولیٹیکل پارٹی، آپ کو اس پارٹی کا لیڈر اچھا لگے یا برا، آپ کو اس کا نظریہ اچھا لگے یا برا، تو یہ تو جمہوریت کا ایک حصہ ہے نا کہ ہم سب کی ایک فری ول ہے، ہم جس کو سپورٹ کریں، جس پارٹی کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھائیں، جس لیڈر کو اپنا لیڈر مان لیں، جس کو ہم الیکشن والے دن جا کے ووٹ اس کے لیے پول کر آئیں. تو تھوڑی سی یہ روایتیں ہمیں رکھنی چاہیے اپنے دلوں میں. یہ لسٹ اگر ہم رکھیں، اس وقت تو خان صاحب کے ساتھ یا ان کی پارٹی کے ساتھ چوزن ون والا اس وقت تک سلوک ہو رہا تھا نا، اس وقت تک تو ان کے اوپر جیل یا سختیاں یا کیس یا نیب انہوں نے کچھ بھی نہیں فیس کیا ہوا تھا. لیکن انہوں نے کبھی بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز کو، باقی پولیٹیکل ورکرز کو اپنے ساتھ ایک لیول کا نہیں سمجھا. ان کو کسی نے یہ مسکنسپشن ان کے مائنڈ میں ڈال دی تھی کہ آپ ایک ایگزالٹڈ کلاس ہیں، آپ اس سب سے مبرر. تو جب ان کو وہ سختیاں جھیلنی پڑی، ان کو وہ، ابھی بھی میں کہتی ہوں کہ انہوں نے وہ سختیاں نہیں جھیلی جو ہم نے جھیلی. اللہ ان کو کبھی 1000 ان دن ہو گئے سختیوں ہیں سے جیل نہ میں، خان صاحب کو 1000 دن ہو گئے ہیں، 1000 days in the jail. کل ان کی بہن نے 1000 کارکنوں کو اڈیالہ جیل بلایا ہے، تو خان صاحب کے 1000 دن میں نے، آپ نے تو نہیں کمیموریٹ کرنے نا. جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں، جو کہتے ہیں کہ جنہوں نے خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیا ہے، اور جو لوگ تھکتے نہیں ہیں، ان کی زبان نہیں تھکتی کہتے ہوئے کہ جی ہم پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، ہمیں تو انہوں نے فارغ کر دیا کہ ہم 17 سیٹوں کی پارٹی ہے بقول ان کے. تو پھر کل نکلے نا، ان کے عہدیدار نکلے، ان کے ٹکٹ ہولڈرز نکلے، ان کے ایم ایل ایز ایم پی ایز نکلے ذرا اڈیالہ جیل کے باہر، صرف وہ 1000 دن کی کمیموریشن کے لیے آ جائیں، ہاتھ میں پلے کارڈ پکڑ لے، ہاتھ میں موم بتی پکڑ لے، ایک پیسفل پروٹیسٹ کر کے، ایک پیسفل اپنا احتجاج ریکارڈ کر کے چلے جائیں. تو کل اڈیالہ جیل کے باہر اگر خان صاحب کے 1000 لوگ جمع ہو گئے تو پھر ہم 1000 دنوں پہ بھی بات کر لیں گے. چلیے نقوی صاحب جواب دیجیے گا اس سے پہلے کہ میں رضا بھائی کے پاس جاؤں. یہ مجھے گارنٹی دے دیں، میں 1000 نہیں، میں 1,00,000 لوگ جمع کر کے لاؤں گا اڈیالہ پہ، گارنٹی. ہاں نقوی صاحب اگین دیر از سم پرابلم ان یور وائس. رضا ہارون صاحب گارنٹی تک تو مجھے سمجھ میں آیا، گارنٹیاں مانگ رہے ہیں، کیا گارنٹیاں دی جاتی ہیں، دی جا سکتی ہیں، دینی چاہیے، کیا یہ میٹر آف گارنٹی ہے سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، جب وہ ان کا یہ بیان ہو کہ ہم ریاست کی جو اقدامات ہیں اس کے خلاف مزاحمت کرنے جا رہے ہیں، یا تو وہ اجازت لے کے کریں باقاعدہ جو طریقہ کار ہے، تاکہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. لیکن اگر وہ اجازت نہیں لیتے اور اناؤنس کرتے ہیں اور باقاعدہ انتظامیہ سے رابطہ نہیں کرتے اور مجمع لگاتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر انتظامیہ اپنے جو عوام کی سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے جو ہے اقدامات کرے گی. لیکن میں یہ فردوس بھائی ہمارے بہت بڑے ہیں، اور بالکل صحیح فرمایا، جب ان سے ملاقات رہی بڑی عزت احترام کے ساتھ رہی، ہمارے بڑے ہیں، بڑا پیار بھی دیا انہوں نے، اور ہمیشہ ان سے ایک بڑا اچھا تعلق رہا ہے. دیکھیں جب آپ سیاست کر رہے ہوتے ہیں نا، اور آپ یہ بات کرتے ہیں کہ 1,00,000 آدمی آپ جمع کر سکتے ہیں، تو یقین مانیں فردوس بھائی 1,00,000 تو آپ نے زیادہ بتا دیے، اگر 50,000 آدمی جمع ہو جائیں تو پھر مشکل یہ ہے کہ کوئی ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکے. 50,000 آدمی بہت آدمی ہوتا ہے، 50 آدمی کا مجمع جو ہے بڑا امپیکٹ کریٹ کرتا ہے، دنیا اس کو دیکھتی ہے. تو آپ اپنی کوششیں ضرور کریں، اس آسرے پہ تو خیر آپ کو رہنا بھی نہیں چاہیے کہ کوئی آپ کی مدد کرے گا، جب تک کہ آپ اس کو باقاعدہ اجازت کے ساتھ، طریقہ کار کے ساتھ آپ اس کو اپنی ریلی کو باقاعدہ انتظامی سے لے کے نہیں کرتے. ایک بات تو یہ. دوسری بات دیکھیں، یہ ہے کہ جو ہم رواداری کی بات کر رہے تھے نا، اس میں سیاسی لیڈران کا رول ہوتا ہے. بڑے سخت سے سخت حالات رہے، ہم نے دیکھا کہ بڑی دھواں دھار ایک دوسرے گفتگو ہو رہی تھی. عمران خان صاحب جو ہے وہ اسٹیج پہ کھڑے تھے، وہ نیچے گر گئے، ان کو شدید چوٹیں آئیں. ان کی عیادت کے لیے اور ان کے لیے تمام سیاسی لیڈران نے جو ہے وہ بیانات دیے. اور مجھے یاد پڑتا ہے نواز شریف صاحب تو شاید اسپتال چلے گئے تھے ملنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے. بالکل. اسی طریقے سے آپ یاد کریں کہ جب بے نظیر محترمہ کو شہید کیا گیا
اور اس وقت جو عوام کا سینٹیمنٹ تھا اور جو نعرے لگ رہے تھے ان کی شہادت کے بعد کہ پاکستان نہ کھپے، تو اس وقت زرداری صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں پاکستان کھپے۔ تو لیڈر کا رول یہ نہیں ہوتا کہ وہ لسٹیں رکھے، لیڈر کا رول یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایک فرد کو، کسی جماعت کے کسی ایک فرد کو لے کر کے اس جماعت کے لیے کوئی اپنے ذہن میں ایک خاکہ تیار کر لے اور ایک اپنا جو ہے وہ لائے عمل بنا لے۔ لیڈر کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ عوام کو ایک اچھا میسج دے۔ سیاست میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ بے شک سامنے والے نے آپ کو جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی ہو سکتا ہے ایسی بات کر دی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو یا آپ کے خلاف ہو۔ میں سیاست کی بات کر رہا ہوں، میں اس وقت اور کسی کی بات نہیں کر رہا۔ سیاست دانوں کے درمیان مفاہم و تفہیم اور مذاکرہ اور بات چیتی کا نام تو سیاست ہے، تعلق داری کا نام ہی تو سیاست ہے۔ سیاست میں اور رکھا کیا ہے؟ آج ہم مسی اس چیز کو کر رہے ہیں۔ آپ ماضی میں چلے جائیں، بڑے بڑے اختلافات ہو جائے کرتے تھے، لیکن ہماری ایسی شخصیات موجود، نواب رضا نصر اللہ خان صاحب تھے، وہ اپنے گھر پہ سب کو بلاتے تھے اور تمام لیڈر وہاں جاتے تھے۔ پیر صاحب پگا رہتے تھے سندھ کے اندر، وہ بلا لیا کرتے تھے، ان کے پاس لوگ جاتے تھے۔ ہمارے پاس ایسی شخصیات تھیں جو جن کے پاس جا کر بڑے بڑے سیاسی رہنما اپنے اختلافات کو وہاں بیٹھ کر بات چیت سے حل کر لیا کرتے تھے۔ تو سیاست میں، سیاست کرنے میں اتنی انتہا، معذرت کے ساتھ، اتنی انتہا پسندانہ سوچ رکھنا کہ جس میں بدلے کا عنصر سامنے آ رہا ہو، نہ صرف سیاست دانوں کے خلاف بلکہ آپ نے ایک اپنے ذہن میں خاکہ بنا لیا کچھ افراد کا، یہ تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات نہیں ہے۔ سیاست میں آپ دیکھیں، اگر یہی بات ہوتی تو پھر آپ یاد کریں نا اپنا دور 2008 2018 سے لے کر کے 2021-22 تک کا۔ آپ نے شاہد خقان عباسی کو بند کیا، آپ نے مفتاح اسماعیل کو بند کیا، آپ نے خواجہ سعد رفیق کو بند کیا، آپ نے محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو رات کے اندھیرے میں اسپتال سے اٹھا کر واپس جیل بھیج دیا، آپ نے آصف زرداری صاحب کو بند کیا۔ ایسے کتنے نام ہیں؟ تو کیا وہ سب لوگ جو سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، سیاسی طور پر اپنے آپ کو پاکستان کا رہنما کہتے ہیں، کیا وہ پی ٹی آئی سے بات چیت کرنا چھوڑ دیں؟ کیا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے مذاکرات کرنا، اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں؟ تو اتنی انتہا پسندی کے اوپر لے جانا کہ ایک ایسے ایونٹ کو، اور مجھے یہ بھی افسوس ہوا فردوس بھائی کہ اگر آپ کے کسی رہنما نے پنجاب میں ایسی محفل کے لیے دعوت نامے دے بھی دیے ہیں تو یار اب اس کی آپ کیا شو کاز نوٹس جاری کریں گے اس کو؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے اندر تھوڑا سا نظر ثانی کریں۔ ابھی میں کراچی میں تھا پچھلے دنوں، مجھے یاد ہے حلیم عادل شیخ کی صاحبزادی کی شادی تھی، ہم اس میں گئے اور تمام سیاسی رہنما تھے کراچی کے، تمام کراچی کے وہ لوگ تھے جو مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما تھے وہاں موجود تھے، انہوں نے مبارکباد دی حلیم پروگرام عادل کا ختم ہو رہا ہے رضا بھائی، لیکن مجھے جس پتہ چل گئی یہ ایک بڑی اچھی پریکٹس ہے جو کہ بہت عرصے کے بعد واپس آئی ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کو مزید آگے لے کے جانا چاہیے فار اے گڈ پروگریسو اینڈ اے سافٹر امیج آف پاکستان۔ آج کے لیے اتنا ہی، مہمانوں کو بہت شکریہ، آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں۔